अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक अहम मुलाकात हुई है और मियां साहब ने वज़ीर आज़म को हिदायत की है कि PTI से मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। पाकिस्तान में जारी इस सियासी सरगर्मियों के दौरान कोसों मील दूर अमरीका में कल डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मुद्दत के लिए सदारत का हलफ उठाने जा रहे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं कि जिनकी आमद से तहरीक इंसाफ ने भी बड़ी सारी उम्मीदें जोड़ी हुई हैं। अब ये उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं होंगी ये तो ऑब्वियसली आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कल होने वाली इस इम्पॉर्टेंट तकरीब से पहले ही वाशिंगटन में बानी PTI के मुतनाज़ बयानात ट्रक्स पर चला दिए गए हैं। इस अहम मौके पर वाशिंगटन तहरीक इंसाफ और उनके मुखालिफिन के दरमियान सियासी महाज़ाराई का मरकज़ बना हुआ है। PTI अमरीका में मजबूत लॉबिंग कर रही है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने इमरान खान की रिहाई के लिए सदर जो बाइडन को 2 ख़त लिखे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान PTI ने इदारों के खिलाफ ट्रक्स पर ऐसी ही मुहिम चलाई थी जो इस वक्त खुद उनके अपने खिलाफ चल रही है, जिसमें इमरान खान के तालिबान और उसामा बिन लादेन के हक़ में दिए गए मुख्तलिफ बयानात शामिल हैं। इसी दौरान नाज़रीन एक बरतानवी अखबार उसमें दावा किया गया है कि 190 मिलियन पाउंड सज़ा से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में कशीदगी आएगी। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान साबिक़ वज़ीर फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फवाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, जो बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान के ट्रंप इंतज़ामिया से तसादुम का इम्कान बढ़ गया है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? किरण, एक तो थोड़ी सी प्लीज अपनी आवाज ऊंची कर लीजिएगा, मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने डेफिनेटली टेलीग्राम की खबर देखी होगी, आप सवाल सुन चुके हैं या मैं दोहरा दूं? जी, मैंने सवाल सुन लिया। देखिए, बात यह है कि बड़ी सीधी बात है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो मौक़िफ़ है वो उनके जो 2-3 लोग जो कि साउथ एशिया के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप के करीब समझे जाते हैं, जिनमें रिचर्ड ग्रेनल शामिल हैं, जिनमें ये हमारे खलमे जलीद साहब शामिल हैं, और उसके बाद जो उनकी अभी अपॉइंट हुई हैं मिडल ईस्ट की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने काफ़ी वाज़े तौर के ऊपर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया। और रिपब्लिकन्स जो हैं उनमें एक आम तासुर ये है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने रोल अदा किया था इमरान खान को हटाने में। और आज सुबह जो डोनाल्ड लू हैं, जो कि इस ड्रामे के बुनियादी करैक्टर थे, जहां पे बाकी सब काफ़ी लोगों को उन्होंने हटा दिया है, डोनाल्ड लू को भी आज हटा दिया गया। और अब जो अगली तकर्रियाँ होनी हैं पाकिस्तान के और साउथ एशिया के को लेके, वो शुरू हो जाएंगी मेरा ख्याल अगले नेक्स्ट वीक तक। तो देखना ये है कि अगले वीक तक किन लोगों को लगाया जाता है पाकिस्तान पे, और ये जो सवाल आपका है उसका जवाब हमें मिलेगा उन अपॉइंटमेंट से जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे पाकिस्तान के लिए। सही। अब फवाद साहब, एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि जो 190 मिलियन पाउंड सज़ा केस में सज़ा है, ये 20 जनवरी से पहले सुनाना इसलिए भी ज़रूरी था कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से कोई दबाव आता है तो उसे रिवर्ट करने के लिए या उसे काउंटर करने के लिए हमारे पास कानूनी जवाज़ मौजूद है। इस बात को कितना संजीदगी से देखते हैं आप? देखिए, बात ये कि इंतज़ामिया का दबाव कोई कानूनी लिहाज से तो नहीं आता ना, वो तो आपका इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर या डिफेंस फ्रंट के ऊपर आता है, उसका अदालतों से क्या ताल्लुक है। असूली तौर के ऊपर तो पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये मैच्योरिटी होनी चाहिए कि हम अपने मामलात को खुद हल कर सकें। ट्रेडिशनली हमने ये मैच्योरिटी नहीं दिखाई, और हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो UAE हो, चाहे वो अमेरिका हो, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये किरदार अदा किया है। और पाकिस्तान में हुकूमतों के आने और जाने के अंदर चूँकि हमारी एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ पड़ती हैं, तो फिर उसमें ये ममालिक भी अपना रोल अदा करते हैं, क्योंकि जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हकीकत है, जो अरब एस्टैब्लिशमेंट है या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी एक हकीकतें हैं पाकिस्तान की।
اصولی طور کے اوپر تو ہمیں خود اتنی میچورٹی ہونی چاہیے. جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائلاگ جو شروع ہوا تھا، ہمیں امریکہ کی یا کسی عرب انٹرونشن کے بغیر ہمیں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس ڈائلاگ کو آگے لے کے جائیں اور ہم اپنے معاملات کو خود حل کریں. صحیح. فواد صاحب، اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ واشنگٹن میں باقاعدہ عمران خان کے خلاف ایک مہم شروع ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے پی ٹی آئی بھی وہاں پر احتجاجی مہم چلاتی رہی ہے. اب جو مہم شروع ہوئی ہے اس میں عمران خان نے جو طالبان کے یا اسامہ بن لادن کے حوالے سے یا ان کے حق میں جو بیانات دیے وہ نشر کیے جا رہے ہیں. تو یہ جوابی مہم چلا کون رہا ہے فواد صاحب؟ دیکھیں، یہ مہم بھی غلط تھی اور وہ مہم بھی غلط ہے. ہم اپنے جو کپڑے ہیں، اپنی ڈرٹی لانڈری جو ہے وہ باہر کیوں جو ہے وہ سب کے سامنے دھوئیں؟ ظاہر ہے کہ یہ جو مہم چل رہی ہے یہ بھی پاکستانی حکومت کی ماں پہ چل رہی ہے، اور وہ جو چل رہی تھی وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہوں گے. تو ہمیں ہرگز جو ہے وہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جتنے بھی گلے ہوں، شکوے ہوں، اپنا چیزیں ہوں، کوشش تو یہی ہونی چاہیے نا کہ وہ ہم دنیا کے سامنے تماشا نہ بنے. گھر کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کس گھر میں لڑائی نہیں ہے، لیکن اگر ہم وہ چیزیں پبلک لے جائیں تو ظاہر ہے لوگ کہیں گے یہ کتنے احمق لوگ ہیں. یہی ملک کا حساب ہے. اگر ہم اپنی جو ڈرٹی لانڈری ہے دنیا کے سامنے دھونا شروع کر دیں گے تو یہی ہوگا نا. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ چیز ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور عمران خان کے خلاف مہم بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک احمقانہ آئیڈیا ہے. اس کو فوراً بند ہونا چاہیے. پاکستانی قوم کے پیسے اس پہ لگ رہے ہیں. وہاں پہ جو پہلی مہم ہے اس پہ فواد کم از صاحب، کم جیسے یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں سر کہ آپ چاہے وہ یو ایس کی اسٹیبلشمنٹ دیکھیں یا آپ عرب اسٹیبلشمنٹ دیکھیں، اس کی بھی اپنی اپنی حقیقتیں ہیں. جب آپ ان کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تو باقاعدہ لابنگ ہو رہی ہے، لیکن کیا پھر عرب اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی لابنگ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے زیادہ عرب کے اوپر اس وقت حکومت توجہ دے رہی ہے، جہاں پر حکومت کی پوری کوشش ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ فروری میں پاکستان کا دورہ کریں، اور اس کے لیے انہوں نے بہت ایفرٹ ڈالی ہوئی ہے. ابھی تک تو جو توقعات تھیں عرب ورلڈ سے موجودہ حکومت کو یا سسٹم کو کہ وہ ان کے لیے آؤٹ آف وے جائیں گے اور عمران خان کے مخالف جائیں گے، وہ پوری نہیں ہوئی. اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ ہو، یو اے ای ہو، ان کی طرف سے یہ ایمفیسس آ رہا ہے کہ آپ اپنے معاملات خود حل کریں. تو جو توقعات ہمارے موجودہ حکومتی سسٹم کو عرب ورلڈ سے تھی وہ پوری نہیں ہوئی. ٹھیک. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو صحیح. فواد صاحب، توقعات ایک ہیں توقع ویسے یہ بھی ہوئی، جی ہاں، وہ امریکن کتنی سسٹم سے پوری جو ہوتی ہیں؟ توقع ہے وہ پوری بالکل ہوتی ہیں ٹھیک. یا نہیں ہوتی. ہاں. اچھا فواد صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے، یہ بلاول صاحب کو شرکت کی دعوت آئی اور غالباً کہیں کہیں مجھے یاد بھی پڑتا ہے کہ آپ نے شاید میرے ہی پروگرام میں بتایا بلاول صاحب کے اور ٹرمپ یا ان کی فیملی کے تعلق کے حوالے سے. اب ان کی شرکت کا امکان بھی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شرکت کرنے کے لیے اس تقریب کے $1 ملین میں جو ہے وہ ٹکٹس بھی مل رہے تھے، جو کہ خرید کر یہ دعوت حاصل کی گئی ہے. ایسا کچھ ہے کیا؟ نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کسی پاکستانی شخصیت کو ان کی انیگوریشن میں شمولیت کی دعوت نہیں دی گئی، اور فارن آفس اس معاملے میں اپنی کلیئرٹی بھی دے چکا ہے، پاکستان کا فارن آفس. لہٰذا جو بلاول صاحب کو تو میرے خیال میں وہ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے ہیں، پاکستان میں منتخب ایم این اے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں. He should be honorable enough not to, سابق وزیر خارجہ بھی ہے. سابق وزیر خارجہ بھی ہے، لیکن ان کو ڈیسپریٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح سے پیڈ ٹکٹنگ کے اوپر تو ان کو نہیں جانا چاہیے. یہ تو بڑی ایک بہت بری بات ہے میرے خیال میں، کم از کم بلاول صاحب کی حد تک. محسن نقوی صاحب گئے ہیں اور لوگ گئے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، ان کا تو وہ تو نہیں ہے نا، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے تو نہیں ہے، وہ کوئی منتخب ایم این اے بھی نہیں ہے، سو ان کا وہ ایشو نہیں ہے. بٹ بلاول کو تو میرے خیال میں نہیں جانا چاہیے. اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ان کے بھی 20 لوگوں کو دعوت آئی ہے اس تقریب میں شرکت کے لیے. تو کون ہیں وہ لوگ فواد صاحب، اور وہ جا رہے ہیں کیا، اور انہیں بھی پھر اسی طرح سے آئی ہے دعوت؟ جی اسی طرح ہی آیا ہے. وہ بہت سارے لوگوں نے ٹیبل خریدے ہوئے ہیں، ٹکٹ خریدے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ، بلکہ مجھے بھی ایک ای میل ایک دوست نے کیا کہ اگر آپ آ سکیں تو آ جائیں اور ہم چلتے ہیں. تو میں نے کہا اس طرح چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہاں پہ ایکچولی جو امریکن پریزیڈنٹ کی انیگوریشن ہے اس کے بھی حصے ہیں. ایک حصہ ہے جو کہ بالکل آگے ہوگا،
جو کہ انوائٹیز کے اوپر ہے، جس میں دنیا بھر کے صدور اور سب لوگ شرکت کریں گے. پھر اس کے بعد ان کے وہ لوگ ہیں جو کہ ان کو فنڈ کرتے ہیں، ان کے ٹیبلز ہیں، اور پھر اس کے بعد عام پبلک کے ٹیبل ہیں. تو اس طرح 3 حصوں میں انیگوریشن جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، اور عام طور پہ یہ باہر ہوتی ہے، بٹ اس سال سننے میں آ رہا ہے کہ یہ وہ کیپٹل ہل کے اندر کر رہے ہیں. سردی زیادہ ہے اور تو اس یہ وجہ سے اندر ہی ہو رہا ہے. ہاں جی، سردی کی لیکن وجہ سے. ہمیشہ ہی سردی، بالکل بالکل آپ واشنگٹن میں ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، ہمیشہ لیکن ہی سردی ہوتی ہے، لیکن ٹرمپ نے سما اس کو اندر کر دیا. اس سے پہلے صرف 1985 میں ایک دفعہ اندر ہوئی ہے، کبھی بھی یہ اندر نہیں ہوئی. صحیح. اچھا فواد صاحب، یہ بڑی آپ انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں کہ یہ سبھی پھر اسی طرح سے جا رہے ہیں، جو بھی بتا رہا ہے کہ اس کو بھی دعوت آئی ہے. سر پی ٹی آئی سے تحریری مطالبات کا معاملہ ہو گیا، اس کے بعد آج پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کا بڑا اہم اجلاس ہوا، جس میں میاں صاحب کے حوالے سے جو گفتگو سامنے آئی کہ وہ بھی شریک تھے. تو آپ کو لگتا ہے کیونکہ مثبت جواب ملے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جائیں؟ مفاد تو یہی ہے کہ بات چیت کی ہے. اصل میں مجھے لگ رہا یہی ہے عرفان صدیقی صاحب کے بیان سے، اور اب آج کی باتوں میں بھی کچھ آ جائیں گی باہر، تو لگ یہی رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو آرمی چیف کی اور علی امین گنڈا پور کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی وہ دے آر ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ. خوش نہیں ہے نون لیگ اس ملاقات کو لے کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے معاملہ آگے گیا یا ڈائریکٹ ہی ہو گئے تو پھر تو دیکھیں نا، نون لیگ تو شہباز شریف وزیر اعظم ہے اور لیکن مریم فواد وزیر صاحب اعلیٰ ہے. اس ملاقات سے بظاہر کچھ ہوا تو نہیں سر، تو پھر کیوں نون لیگ اس سے ناراض ہو؟ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ ملاقات جو ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج شہباز شریف وزیر اعظم ہے اور مریم وزیر اعلیٰ ہیں، تو وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئی لڑ رہی ہے آپس. عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے تو شہباز شریف وزیر اعظم ہے، ورنہ تو کوئی تک ہی نہیں بنتی نا ان کے اقتدار میں ہونے کی. سو وہ بڑے اوور کانشیس ہے اس سر بات پی کو ٹی لے آئی کا کے. جو فواد صاحب جو سب سے بڑا جو مطالبہ تھا وہ تو مینڈیٹ کی واپسی تھا. 24 نومبر کو جو فائنل کال کے دن یہ سر فہرست تھا، لیکن اب تحریری مطالبات جو سامنے آئے ہیں اس میں سر فہرست کیا، وہ تو فہرست پہ ہی نہیں ہے نا یہ سارا معاملہ. نہ اس پر کمیشن بنانے کی بات کی گئی ہے الیکشنز کے حوالے سے. تو وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنا اتنا دیرینہ مطالبہ جس کو لے کر چلے اسی سے ہی پیچھے ہٹ گئے؟ پی ٹی آئی کا ایک ہی مطالبہ ہونا بھی چاہیے اور ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے. جب آپ عمران خان کو ریلیز کرتے ہیں، رہا کرتے ہیں، تو وہ باقی سارے معاملے وہ خود ہی کہتے ہیں نا میں کلّا ہی کافی ہے. تو عمران خان کلّا ہی کافی ہے. وہ اصل میں عمران خان کی ریلیز سے جڑا ہوا ہے. اصل بات تو وہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. اصل بات چیت تو صرف ایک ہی مدعے پہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے الیکشن کب کروانے ہیں. اس کے لیے عمران خان سے ٹائم چاہیے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، اور عمران خان فوری الیکشن چاہتے ہیں. سو یہ جو بحث ہے کہ درمیان میں ٹائم کتنا ہو، یہ ہی اصل نیگوشیشنز ہے. یعنی عمران خان کی ریلیز کا مطلب یہی ہوگا نئے الیکشن. تو اس جو کیسے جو ہے وہ کہاں گانٹھا جائے یہ کام، وہی اصل کام. صحیح. جیسے فواد صاحب ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ مسئلہ کہاں پر ہے، اس وجہ سے کون لوگ جو ہیں اس وقت اقتدار میں ہیں. اب پرابلم یہ ہے، ایک طرف ملاقات ہو رہی ہے، ملاقات کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس بارے میں تکلیف میں نظر آ رہی ہے کہ یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی ایک طرف ملاقات کرتی ہے، دوسری طرف ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں وہاں پر پھر وہی کچھ چل رہا ہوتا ہے، پھر عسکری قیادت کے خلاف بات کی جا رہی ہوتی ہے. تو سر یہ دوہرا رویہ رکھ کر مذاکرات بھی کیے جا رہے ہیں، بات بھی کی جا رہی ہے، بات کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے. اس دوہرے رویے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ایک تو سچی بات یہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں اور تلخیاں بہت زیادہ ہیں. سو عمران خان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ صرف ایک آدھ کسی ملاقات کے بعد ان کے ٹویٹ کم ہو جائیں گے یا لہجے کی سختی کم ہو جائے گی، یہ درست نہیں ہے. خود عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں 17 مہینے سے، میرے خیال میں اس کو اگنور کر کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. اور میں تو خیر اس کا بھی حامی نہیں ہوں کہ خالی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی آپس میں صلح کر لیں، جیسے کہ زرداری اور شہباز شریف صاحب نے ہمارے ساتھ کیا کہ وہ پیچھے سے انہوں نے خود صلح کر لی اور اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں فارغ کر دیا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کا دھوکہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اینڈ آئی ول سجیسٹ کہ سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ مل کر ایک فارمولے کے اوپر اکٹھے ہوں، اور پاکستان کے اندر جو اگلے انتخابات ہوں پاکستان میں استحکام کا باعث بننے چاہیے. سو میری یعنی نظر میں تو عمران یہ خان فارمولہ نواز ہونا شریف چاہیے. اور زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ میں بہت اہم ہے. مولانا فضل الرحمان
محمود اچکزئی، یہ لوگ بھی امپورٹنٹ ہیں، یہ اپنے اور حافظ نعیم صاحب، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ بیٹھیں اور پھر ملک کو استحکام کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. فواد چودھری صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھتی ہوں. اچھے مستقبل اور بہترین زندگی کے خواب کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے نا، یہ سوال کوئی روشن دنوں کے خواب آنکھوں میں سجائے لاکھوں روپے دے کر غیر قانونی طور پر دیار غیر جانے والوں اور ان کے اہل خانہ سے پوچھے. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ جب خواب ہی نہیں، امیدیں ٹوٹتی ہیں اور اس روشن خواب کی قیمت اپنے پیاروں کی جان سے دینی پڑتی ہے نا، تو وہ لمحہ بڑا کربناک ہوتا ہے. ایسی خوفناک اور دردناک کیفیت کا سامنا اسپین جانے والے افراد کو کرنا پڑا ہے جو مراکش میں کشتی ڈوبنے سے گہرے سمندر میں جان کی بازی ہار گئے. مراکش میں ہوئے کشتی حادثے کے تحقیقات کے لیے حکومت نے FIA کی ٹیم رباط بھیجی دی ہے جو اس خوفناک حادثے میں بچ جانے والے پاکستانیوں سے معلومات حاصل کرے گی. آج وزارت خارجہ نے بچ جانے والے 21 پاکستانیوں کی فہرست بھی جاری کر دی ہے. مراکش میں ہونے والے اس خوفناک حادثے کی نظر ہو جانے والی 44 قیمتی جانوں میں سے 15 کا تعلق تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ یہ گجرات کی تحصیل کھاریا سے ہے. انہی خاندانوں میں سے ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک کشتی ڈوبی نہیں ہے بلکہ افریقی ایجنٹس نے مسافروں کو بیچ سمندر میں لے جا کر خود مارا ہے. جاں باق ہونے والے 2 بچوں کے ماموں، ان کا کہنا ہے کہ مسلح انسانی سمگلرز نے پہلے تمام مسافروں کے ہاتھ پاؤں باندھے، پھر جو بھی صحت مند جسامت کا دکھائی دیا اسے مارنا شروع کر دیا، سر میں ہتھوڑے مارے، آنکھیں نکالیاں اور مر جانے پر سمندر میں پھینک دیا. مراکش کشتی حادثے میں بچ جانے والے علی کے مطابق ایجنٹس نے لوگوں کو ہتھوڑوں سے مارا. دوسری طرف تارکین وطن کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم واکنگ بارڈر کا کہنا ہے کہ کشتی میں سوار افراد نے 13 دن سمندر میں مشکل میں گزارے ہیں اور کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا. اس کشتی پر سوار لوگوں پر جو بیتی اس کی ہیبت کا تو شاید تصور کرنا ہی ممکن نہیں ہے، لیکن غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش میں سمندر میں ڈوب کر مر جانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید یہ آخری بار بھی نہیں ہو، کیونکہ ماضی قریب میں ایسے کئی واقعات جس تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے آئے ہیں یا آ رہے ہیں جو حکومتی اداروں کی ناکامی اور انسانی سمگلنگ کے نیٹ ورکس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتے ہیں. حالیہ واقعے کی جو ابتدائی تحقیق ہوئی ہے اس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ فیصل آباد ایئرپورٹ پر تعینات FIA کے 8 جبکہ کراچی اور لاہور ایئرپورٹ کے 6 اہلکاروں نے متاثرین کی ایئرپورٹ پر مبینہ کلیئرنس کی ہے، جن کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. مختلف اندازے لگائے جا رہے ہیں. ان کے مطابق ہر سال تقریباً 20,000 لوگ غیر قانونی طور پر پاکستان سے یورپ اور دوسرے ممالک جاتے ہیں. اس مقصد کے لیے بلوچستان سے ایران اور ترکی کے ذریعے یونان اور اٹلی کا روٹ استعمال ہوتا ہے. اس روٹ سے غیر قانونی طور پر یورپ جانے کے آسان راستے کا خواب دیکھنے والے تارکین وطن میں سے کئی دوران سفر یا تو بارڈر سیکیورٹی فورسز کی گولیوں اور سخت موسم کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر سمندر کی لہریں ان کی کشتیوں کو الٹا کر ان کے خواب گہرائیوں میں غرق کر دیتی ہے. اور جو ان سب سے بچ جائیں تو غیر قانونی ایجنٹس پیسوں کے لین دین کے تنازع میں مار ڈالتے ہیں ان کو. واکنگ بارڈرز کے مطابق صرف گزشتہ سال یعنی 2024 میں بذریعہ کشتی اسپین پہنچنے کی کوشش میں 10,457 افراد جان سے گئے، یعنی روزانہ تقریباً 30 افراد. جب تک ناظرین اداروں میں موجود جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن کلین اپ نہیں ہوتا نا، ایسے واقعات کی روک تھام صرف اور صرف خواب ہی رہے گی. محمد احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ موراکو میں کشتی حادثے کے دور جوان اپنی جانوں سے گئے ہیں، ان کے ماموں ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سر، سب سے پہلے تو تعزیت ہماری طرف سے قبول کیجئے. یقیناً یہ غم کا لمحہ ہے آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ غم سہنے کا حوصلہ دے. یہ بتائیے کہ یہ میتوں کے حوالے سے کیا پتہ چل سکا ہے اور سفارت خانے نے کچھ بتایا ہے آپ لوگوں کو؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. سما ٹی وی سب سے پہلے ہمارے پاس آئے اور تمام میڈیا جتنے پاکستان کی تمام میڈیاز ہیں، الیکٹرانک میڈیاز ہیں، آپ سب نے ہماری آواز کو حکام تک پہنچایا. یہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سفارت خانے کے ساتھ جو لاسٹ ہمارا رابطہ ہوا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ایک ڈیڈ باڈیز ہے ہماری جو عاقب کی ہے سفیان کی، انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کر لیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو 25-30 گھنٹے لگیں گے اس شہر سے، داخلہ شہر سے اس مین شہر یا کیپٹل میں جانے کے لیے جہاں سے ان کی ڈپارچر کا بندوبست کیا جائے گا. تو
مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 3-4 دن میں وہ ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ تو آ جائے گی. لیکن ہمارے علاقے میں اور بھی لوگ ہیں, کافی لوگ ہیں, یعنی کہ اب اس گاؤں میں ہمارے ایک ہی چھت کے نیچے 2 ہمارے نوجوان بیٹے تھے, اور ایک ہی گھر میں ان دونوں کی جو ابھی ہمارے پیرنٹس, ہماری ساری فیملیز وہاں غم میں نہ ڈال ہیں. تو ہماری جو ہماری اس دکھ کی گھڑی میں اگر ہمارا کچھ آپ کر سکتے ہیں تو ہمارے دوسرے بیٹے کو بھی ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ان کو بھی سمندر سے ڈھونڈ کر ہمیں اس کی ڈیڈ باڈی پہنچائی جائے. صحیح. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ لوگ نکلے کب پاکستان سے اور منزل کہاں تھی, پہنچنا کہاں تھا ان کو, آپ لوگوں سے آخری رابطہ کب ہوا تھا, اور پھر جب یہ حادثہ ہو گیا, سانحہ ہو گیا, یہ کب پتہ چلا؟ جی یہ نکلے تھے اگست میں, 3-4 اگست تھی شاید, اس دن یہ نکلے تھے یہاں سے. بس یہی بات ہوئی تھی کہ یہ جائیں گے, سفر کریں گے, بائی ایئر کریں گے سفر, جہاز میں گئے تھے یہاں سے دبئی سے وایا یہ افریقہ کے یہ جو کنٹریز ہیں موریٹانیہ, سینیگال, یہاں پہ چلے گئے تھے. تو بس وہاں سے پھر انہوں نے انتظار کیا, 5-4 ماہ انتظار کیا کسی بڑی شپ کا, کہ کوئی بڑا شپ آئے گا تو پھر اس میں بیٹھیں گے, تاکہ ہم چھوٹی کشتی میں نہیں بیٹھتے تھے. انہوں نے یہی کہا کہ ہم چھوٹی کشتی میں نہیں بیٹھیں گے. تو پھر وہ انتظار کر کے پھر انہوں نے یہ جو ایجنٹس ہیں انہوں نے کچھ بڑی شپ ہائر بھی کی تھی, لیکن یہ جو کالے ہیں افریقہ والے, انہوں نے اس بات کو کافی جو ہے نا اس بات کا یہ جو برا منایا, بلکہ انہوں نے یہ مرڈر جو کیے ہیں یہ اسی بات پر کیے ہیں کہ انہوں نے دوسری شپ کیوں ارینج کی تھی. تو انہوں نے ان جنڈو کے ساتھ ان کی جو دشمنی تھی اسی سلسلے میں انہوں نے ان کو ایگزیکٹلی یہی بات جو ہے وہ آئی, ایسی اطلاعات آئی سامنے کہ جو ایجنٹس تھے انہوں نے نوجوانوں کے اوپر تشدد بھی کیا, ہتھوڑوں سے مارا. آپ کے علاقے کے ایک نوجوان کی ایک ویڈیو آئی اس طرح کی, اس نے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ ہتھوڑوں سے مارا گیا ہے. آپ کے علم میں ہے یا جس وقت آپ لوگوں کی بات ہوئی اپنے بچوں سے تو انہوں نے کچھ اس طرح کا بتایا؟ جی بالکل یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ایجنٹس جو کالے ایجنٹس تھے نا جو وہاں پہ افریقنز تھے, انہوں نے جیسے ان پاکستانیوں کو بٹھایا ہے اس چھوٹی کشتی میں, تو ان کو 2-3 دن تو صحیح وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہم نے ٹریول کیا ہے. 2-3 دن کے بعد انہوں نے ایک ویران جگہ پہ جا کر کشتی کو روک دیا, جہاں سے کشتی کا کوئی آمد و رفت نہیں تھی, کشتی کا وہاں سے کوئی گزر بسر نہیں ہوتا تھا کسی بھی کشتی کا, تاکہ یہ کسی سے ہیلپ لے سکیں, کوئی ان کو ریسکیو کر سکے. انہوں نے وہاں جا کر ان کو کھڑا کر دیا, اور خود وہ جو افریقنز تھے اس میں ان کو دوسری بوٹ میں بٹھا لیا, اور باقی جو ان میں کچھ خواتین بھی تھیں وہاں کی افریقن, ان کو بھی بٹھا لیا, وہ ان کو لے کے وہ چلے گئے. پھر وہ رات کو آئے 12 بجے, رات کو کوئی 11-12 بجے, یعنی کہ رات کے ٹائم وہ آتے تھے اور 4-5 لوگوں کو وہ مارتے تھے جو ہیلدی ہوتے تھے زیادہ. ان کو ایسے مارتے تھے کہ ان کے سر پر ہتھوڑے مارے, ان کو یہ جو پائپس ہوتے ہیں لوہے کے ان کے ساتھ مارا, اور خنجر تھے ان کے پاس, وہ چاقو مارتے تھے پیٹ میں. پھر جو مر جاتا تھا اس کو وہ ایک کو سمندر میں ڈالتے تھے, اور وہ رقص کرتے تھے, بھنگڑے ڈالتے تھے جیسے افریقنز کرتے ہیں. تو اس طرح کر کے انہوں نے ان کو ٹارچر کیا, مارا. پھر جو رہ جاتے تھے پیچھے, جو باقی کے دوسرے لوگ تھے, کیونکہ یہ ایک دن میں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ایک دن میں مار دیے, یہ 8 دن سلسلہ چلتا رہا. ٹوٹل یہ 13 دن سمندر کے اندر رہے ہیں. 8 دن ان کی موت ایسی ہوتی ہے. آپ بتائیے کہ یہ آپ کے خاندان سے ان سے جیکٹس جو ہیں سر, آپ کے خاندان سے صرف یہ حسن صاحب یہ 2 ہی لوگ گئے تھے یا اور بھی لوگ تھے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ پیسے کتنے لیے تھے ایجنٹس نے ان سے؟ وہ ٹھیک ہے, ہاسپٹل میں ہے, سروائیو کر گیا, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے, کسی کا بچہ اس دردناک موت کا شکار نہ ہو. یہ ایک ماں باپ کے لیے یہ نام برداشت کرنے والی بات ہے کہ کسی کا بچہ پردیس میں, وہ بھی اتنے 1000 کلومیٹر دور, یعنی کسی کی موت ہو جائے اور اس کے خاندان والے اسی طرح. ایسا میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں, دیکھ لیں ایک ہفتے سے بے شک آپ لوگوں کے لیے یہ واقعی بہت تکلیف دہ لمحہ ہے, یہ ہر اس فیملی کے لیے تکلیف دہ لمحہ ہے جن کے پیارے گئے اور پھر وہ اس حادثے کا شکار ہو گئے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خاندان سے کیا اور بھی لوگ گئے تھے یا صرف یہی 2 بچے تھے, اور پیسے کتنے دیے تھے؟ یہ 2 ہی نوجوان گئے تھے یہاں سے, ہمارے یہ 2 بیٹے ہیں یہی گئے تھے.
ایک لڑکا ہمارے گاؤں کا اور تھا، وہ بھی گیا تھا، جو بچ گیا ہے، جس سے ہماری بات ہوئی ہے. یہ دونوں تو ہمارے بیٹے، بس ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. اور جو ایجنٹس کی بات آپ پیسوں کی کر رہے ہیں، وہ پیسے جو ہے نا، وہ تو ہر جگہ گجرات میں 40-50 لاکھ ریٹ چل رہا ہے یہاں سے باہر بھیجنے کا. تو لوگوں کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر آپ کے پاس پراپر ڈاکومنٹ اور اگر آپ پراپر لیگل طریقے کے ساتھ قانونی طریقے سے جا سکتے ہیں، آپ جائیں تو ہو سکتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے. اگر آپ ادھر بھی جائیں تو آپ کو کوئی بندہ پراپر گائیڈ نہیں کرتا. ہر بندہ یہاں رشوت اور یہی ایک چیز ہے کہ پیسے لے لیتا ہے، پھر کام بھی نہیں ہوتا. تو لوگ پھر شارٹ کٹ کا ذریعہ جو ہے نا وہ چوز کرتے ہیں کہ ہم اس راستے سے نکل جائیں تاکہ ہم کسی منزل پر پہنچ کر اپنی مرحومیت دور کریں، اپنی جو تنگی ہے، حالات ہے، اپنے چینج. ایسا مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایف آئی اے نے آپ سے یا آپ کے اہل خانہ سے کوئی رابطہ کیا ہے، کوئی تفصیلات لی ہیں ایجنٹس کے حوالے سے، کنہوں نے بھیجا، کیسے بھیجا؟ کیونکہ ٹیم بنائی ہے حکومت نے ہمارے پاس، انہوں نے پیپر سائن کروائے ہمارے، اور جو انہوں نے بیان وغیرہ لکھے تھے وہ سب کچھ کر کے گئے ہیں. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گئی ہے، ٹیم گئی ہے وہاں پہ، ایک کمیٹی، پرائم منسٹر پاکستان نے ایک کمیٹی بٹھائی ہے. اب آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی تحقیق کر رہے ہیں یا وہ وہاں پہ جو گئے ہیں، کیونکہ یہ ان کے بچے نہیں ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں. اس درد کی کیفیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ جو بھی گئے ہیں وہ وہاں پہ ان کو ڈھونڈیں، لیکن جو باہر چلے گئے ہیں وہ وہاں پہ اب کافی پی رہے ہیں یا ان بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ جن کے پاس پاور ہے، یہ ملک بھی ان کا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں، اتنے سارے پیسے بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. نمبر آف کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. حسن صاحب بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک اسٹوڈیو سے نکل کر یہ پیچھے ایک جہاز اور میں خود کس ماحول میں آ چکی ہوں. تو میں آج آپ کے لیے ایک سرپرائز لے کر آئی ہوں، اور اسی سرپرائز پر آپ کو لے کر جا رہی ہوں. ایسا سرپرائز ہے جہاں ایکچولی زمین سونا اگلتی ہے. ناظرین، قدرت نے کیا جس سرزمین کو، جس مٹی کو مالا مال، وہ الحمدللہ میرا وطن ہے. چاول، کپاس، گندم، مکئی، دودھ کی پیداوار میں یہ سرزمین، یہ وطن عزیز، یہ پاکستان ٹاپ 10 میں ہے. اور اب تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ جس مقام پر، جس جگہ پہ میں موجود ہوں، یہ جو زمین ہے یہ سونا اگلتی ہے. اور اس زمین کو ریکوڈک کہتے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بلوچستان کے لیے، پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تخمینہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو سونے کے ذخائر ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے ہیں. اگر یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے تو الحمدللہ، جس طرح سے میں نے آغاز میں بتایا کہ کتنی ساری چیزوں میں ہم ٹاپ 10 میں ہیں، تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا سنگ میل بھی ہوگا، اور یہ اس فہرست میں بھی شامل ہو جائے گا. ذرا تھوڑے سے فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تاحد نگاہ پھیلی ہوئی یہ جو سونے اور تانبے کی کانیں ہیں، جس کا رقبہ جو ہے وہ تقریباً 33 لاکھ ایکڑ کا ہے. ایک سال کی اگر ناظرین یہاں پر بات کی جائے تو سالانہ 7,800 کلو گرام سونا اور 1,900 کروڑ کلو گرام تانبے کی پیداوار یہاں سے متوقع ہے. پہلے تو اپنا تعلق بتائیے. بلوچستان سے ہیں آپ؟ بلوچ بیٹے ہیں؟ جی میں بلوچستان سے ہوں، اور بلوچستان کے ڈسٹرکٹ تربت سے میرا تعلق ہے. میں ایز اے سینئر جیولوجسٹ کے طور پہ یہاں اپنا کارکردگی سر انجام دے رہا ہوں. ہاں ٹھیک. تو کیا فیل کرتے ہیں جب یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس موسم میں کام کر رہے ہیں یا گرمی میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں، تو تجربہ کیسا ہوتا ہے اور سوچ کیا رہے ہوتے ہیں؟ میڈم بیسیکلی جیولوجسٹ کا کام ہی صحراؤں، ریگستانوں میں سردی گرمیوں میں گھومنا ہوتا ہے. اور اس سے پہلے جو TCC کا سیشن تھا ابھی ہم شامل تھے،
تو مطلب یہ انوائرمنٹ ایک جیولوجسٹ کے لیے تو نارمل ہے، لیکن ایک عام بندے کے لیے بڑا سخت انوائرمنٹ ہے. مجھے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بھلے جب سینڈ چلتی ہے، سینڈ ڈیونس ہوتی ہے اور بارشیں ہوتی ہیں، سردی ہوتی ہے تو بہت سخت سردی ہوتی ہے. تو مطلب جو عام بندہ جس نے نہ دیکھی ہو تو اس کو سردی افیکٹ کرتا ہے، بیمار کرتا ہے. وقت گزر رہا ہے، ویسے ویسے سردی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، بارش بہت تیز ہو گئی ہے اور اسی طریقے سے میرے پراپس میں ونٹر پراپس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیسا ایکسپیرینس ہے؟ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. یہاں پہ ایک ڈفرینٹ ایکسپوجر ہے، ڈائیورس نیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم یہاں پہ، تو لرننگ بہت زیادہ ہے. جو سکلز، جو ٹریننگز ہمیں یہاں پہ مل رہی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. کتنی خواتین ہوتی ہیں ایک وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ؟ یہاں پہ جو کوٹا ہے خواتین کا وہ 25% ہے. پروجیکٹ کے آنے کے بعد بلوچستان کے لوگوں کے لیے اور یوتھ کے لیے اسپیشلی اٹس اے بلیسنگ. یہاں پہ ہر کسی کو جو ہے ہر فیلڈ کے لوگوں کو جابز مل رہی ہے. اور یہ اب تک نہ ہم صرف اس کیمپ کی تعداد جو لگ بھگ کوئی 700 تک ہے، لیکن یہ اب مزید کمنگ 2 سے 3 سال کے بعد یہ 8000 تک چلی جائے گی جب ہمارا ایک پورا ولیج بن جائے گا اور ہماری جو کنسٹرکشن پوری ہو جائے گی. ریکوڈک میں کام کرنے والے خواہش مند نوجوانوں کے لیے خصوصی تربیت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. تربیت مکمل کرنے اور اس کا امتحان لینے کے بعد انہیں روزگار فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے والے نوجوانوں کو عملی تجربہ حاصل کرنے کے لیے بیرک گولڈ کے دیگر ممالک میں جاری منصوبوں پر بھیجا جاتا ہے. منصوبے کے تحت انڈس اسپتال کے تعاون سے نوکنڈی میں ایک ہیلتھ سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے جو 80,000 کی آبادی کو صحت کی مفت سہولیات فراہم کر رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت مارک برسٹو موجود ہیں جو کہ بیرک گولڈ کے CEO ہیں، اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے یہی ہمیں زیادہ اچھے سے بتا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم مارک. فرسٹ آف آل when we talked about sir جب ہم سونے اور کان کنی کی بات کرتے ہیں تو آپ کی کمپنی کا شمار صف اول کی کمپنیز میں ہوتا ہے. آپ کے پاس دنیا کے کئی خطوں میں کام کا وسیع تجربہ ہے. وہ کیا چیز ہے جو ریکوڈک کو دیگر منصوبوں سے منفرد بناتی ہے؟ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم ہمیشہ معیاری ذخائر کی تلاش میں ہوتے ہیں. ریکوڈک کا شمار دنیا بھر میں سونے اور تانبے کے بڑے ان ڈیولپ ذخائر میں ہوتا ہے. بیرک گولڈ اور ریکوڈک کی طویل تاریخ ہے. صرف یہی نہیں بلکہ یہ ایک سفر ہے پاکستان کے عوام اور خاص طور پر بلوچستان کے عوام کے ساتھ ہاتھ ملانے کا، اور اس منصوبے کی تعمیر جو ہمیں دنیا کو اسٹریٹجک دھات تانبا فراہم کرنے کے قابل بنا سکے اور اس سے وسطی ایشیا کے تمام اسٹیک ہولڈرز فائدہ اٹھا سکیں. And benefit all the stakeholders here in this part of Central Asia. All right. But let me know, sir, as we know. بالکل ٹھیک. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ منصوبے سے پروڈکشن کا آغاز سن 2028 میں ہونا ہے، لیکن اب تک جو کام ہوا ہے یہ جاری ہے. آپ اس کی رفتار سے مطمئن ہیں؟ Yes, and we've already started the project. So جی بالکل، ہم درست سمت میں جا رہے ہیں. 2028 میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ریکوڈک دنیا کی انتہائی بڑی کانوں میں سے ایک ہوگی جس کو انتہائی قلیل وقت میں ڈیولپ کیا جائے گا، کیونکہ ہماری حقیقی شراکت داری ہے پاکستانی حکومت، اس کی عوام، بلوچستان کی حکومت اور اس کی عوام کے ساتھ. ہم ریکوڈک سے حاصل فوائد اپنے شراکت داروں کے ساتھ بانٹیں گے. در حقیقت ہمارے شراکت داروں پاکستان اور بلوچستان کو ہم سے زیادہ حصہ ملے گا جب وہ ٹیکنالوجی اور اس طرح کے بڑے منصوبے کو ڈیولپ کرنے کی قابلیت حاصل کریں گے. who are the ones that bring the technology and the ability to develop such a big project. اس وقت منصوبے سے روزگار کے کتنے مواقع پیدا ہوئے ہیں اور جب یہاں سے پروڈکشن شروع ہوگی اس وقت نوکریوں کا تخمینہ کیا ہے؟ So we are in the process of ابھی ہم روزگار پیدا کرنے کے عمل میں ہیں، اور اس وقت ہم نے جو روزگار فراہم کیا ہے اس میں 79% بلوچستان کے لوگ ہیں، اور جب ہم کام کے عروج پر ہوں گے تو اس وقت 7,500 لوگ اس سائٹ پر کام کر رہے ہوں گے، اور جب کام ڈیولپ ہو جائے گی تو کام شروع ہوگا تو ہمارے پاس 3,500 مستقل ملازم ہوں گے. لیکن میرے خیال میں اہم یہ ہے
जबकि पाकिस्तान और बलूचिस्तान भर में तकरीबन 25,000 लोग रेकोडेक्स से मुंसलिक होंगे। The multiplier effect is about 25,000 people we expect to be associated with Reko Diq. Thank you so much for your time. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, वो यहाँ पर मिल गए हैं और जिस तरह से वो हमें चीज़ें बताएंगे उनसे ज़्यादा बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। इंतहाई मोहतरम जनाब सरफराज बुगटी साहब साथ मौजूद है, वज़ीर आला बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो मंसूबा है रेको डिक सर, इससे पाकिस्तानी आवाम को और वफाकी हुकूमत को बड़ी उम्मीदें हैं। साल से हम रेको डिक सुनते आए हैं, अब उम्मीदों का महवर जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन बुगटी साहब, सूबा और स्पेशली सूबे की आवाम कैसे देखते हैं इस मंसूबे को और अब जो काम बेसिकली हो रहा है उसको? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया और आप इतने दूर दराज इलाके में तशरीफ़ लाई और अपनी आंखों से जो एक डेवलपमेंट या एक प्रोग्रेस जो स्टार्ट हुई है उसको देख रही हैं। देखिए, माइनिंग सेक्टर में बड़ी कैपेसिटी है बलूचिस्तान में और अनफॉर्चुनेटली हम उसको कैप करके पड़े हुए हैं और उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। उसको डिस्पाइट मैनी रीजंस, उसकी सबसे बड़ी रीज़न शायद हमारी अपनी कैपेसिटी या स्किल भी वो कुछ भी कह दें, लेकिन थैंक्स गॉड कि अब आके एक वो ट्रैक पे चल पड़ा है। और इधर सिर्फ ये बैक गोल्ड नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, और इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं जो यहाँ पर लार्ज स्केल माइनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी इसी के साथ रेको डिक के साथ देयर इज़ अनदर प्लेस व्हिच इज़ कॉल्ड सियाडिक, वहाँ पर चाइनीज़ कंपनी लोकल पार्टनर्स के साथ दे आर ऑल्सो कमिंग। सो ये पूरे रीजन में एक एक्टिविटी स्टार्ट होनी है और इस एक्टिविटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन इमेजिन कि इस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट में जो हमारे PSDP का साइज़ है, जो अवेलेबल बजट है दैट इज़ 210 बिलियन रुपीज़, और इससे हमें अगले कुछ 4-5 सालों बाद इनिशियली जो फर्स्ट स्टेज में तो $1 बिलियन, दैट मीन्स कि 280 अरब रुपए मिलने के चांसेस। तो दैट मीन्स कि ये सारा दिस विल बी अ गेम चेंजर, दिस रीजन विल बी अ गेम चेंजर फॉर नॉट ओनली फॉर बलूचिस्तान बट इन फैक्ट फॉर पाकिस्तान फॉर श्योर सर, इंशाल्लाह। मुझे बताइए 25% जो शेयर मिल रहा है बलूचिस्तान को, मुतमईन है लोग इससे? देखिए, एक तो हमारी इक्विटी इज़ लैंड, उसके अलावा तो हमारी इक्विटी नहीं है, हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इतना अरसा ये कोर्ट की नज़र रहा, ये प्रोजेक्ट सारा एक डेड हॉर्स बन गया और फिर इंटरनेशनली हमें बड़ी सुबकी भी हुई और हम केसेस भी करते रहे। फाइनली सेंस प्रिवेल्ड और हमने जो नेगोशिएशंस की और उसके ज़रिए जो वो आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि 25% एक बहुत मेजर शेयर है, एक मेजर पार्टनर है हम रेको डिक में। तो दिस इज़ वेरी इनकरेजिंग एंड वेरी पॉजिटिव, एवरीवन अराउंड इज़ हैप्पी। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सोसाइटी में जो लोकल पॉपुलस है उसकी हार्ट एंड माइंड विनिंग जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसके लिए द वे द कंपनी इज़ डूइंग, वो मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ कि उन्होंने जो कम्युनिटी इंगेजमेंट की हुई है, जो फिर कम्युनिटी के लिए जो एक स्कूलिंग, हॉस्पिटल्स, ट्रेनिंग स्कूल, और फिर आप देखें कि आज हमारे बलूचिस्तान के यंग बच्चे और बच्चियाँ जो इंजीनियर्स हैं, दे आर गोइंग टू अर्जेंटीना एंड अदर प्लेसेस जहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लेंगे एंड देन व्हेन दे विल कम बैक तो वो इसी कंपनी में सीनियर पोजीशंस में होंगे और बलूचिस्तान के लोग डिसीजन मेकिंग में होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही पॉजिटिव और इनकरेजिंग साइंस है फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ चागी। सर, काम का आगाज़ कब से हो रहा है? अभी तो स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो रहा है और इसके साथ साथ आगे पीछे ताकि लोगों की जो लाइफ हो यहाँ पर उसके लिए चीज़ें हो रही है, लेकिन प्रॉपर जो माइनिंग का आगाज़ होगा वो कब से हो रहा है? ये पॉजिटिव चीज़ तो ये है कि नॉर्मली कंपनीज पहले अर्न करना स्टार्ट करती है फिर एक्सपेंडिचर्स करती है। दिस टाइम वी आर विटनेसिंग कि कंपनी पहले से ही CSR में काम कर रही है, अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई। प्रॉब्ली 2028 तक ये माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद फिर स्टेज वाइज ये और ग्रो करेगी। 28-29 में मेरा ख्याल है कि ये आगाज़ हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए तो आगाज़ हो गया। इनिशली रॉयल्टी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को मिलना शुरू हो जाएगी फ्रॉम दिस ईयर एंड जो लोग असल चीज़ होती है जॉब क्रिएशन जो यहाँ पर नज़र आ रही है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा बुगटी साहब, 35% के शेयर्स जो रह गए हैं पाकिस्तान के पास, आप नहीं समझते कि आगे क्या फैसला साजी में कोई मुश्किलात तो नहीं होंगी हमें? मेरा नहीं ख्याल बिकॉज इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कोर्ट्स हैं, एवरीवन इज़ ऑन बोर्ड।
اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اکنامک فیوچرز کی جہاں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں اس میں سے ایک اپرچونیٹی یہ بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پازیٹیو طریقے سے فیوچر میں صرف یہ تو ہمارے سامنے ہے کہ یہ obviously آپ نے خود بھی کہا اور ہم بھی پڑھتے آئے ہیں ریکوڈک کو کہ آج آ کے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے ریکوڈک, لیکن پڑھتے اور دیکھتے تو ہم آئے ہیں اور سالہ سال کا پاکستان کا یہ ایک ایشو رہا ہے. یہ شاید بہت پہلے معاملہ حل ہو جاتا, لیکن آپ نے جیسے آغاز میں بات کی کہ بہت کچھ ہم ہوتا رہا, ہم کرتے رہے, اور اب ہم اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ ماشاءاللہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کام کا آغاز ہو گیا. کیا سمجھتے ہیں کس کو کریڈٹ دیں گے آپ یہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس پر؟ دیکھیے نیشن کا کریڈٹ ہے, اس پہ فیڈرل گورنمنٹ, اس وقت کی پروونشل گورنمنٹس, پاکستان کی ملٹری سائڈ میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بلوچستان کے اندر اس طرح کے پروجیکٹس میں بڑا پازیٹیو رول ہے ٹو پرووائڈ سیکورٹی اینڈ ٹو پرووائڈ این انیبلنگ انوائرمنٹ. اسپیشلی فرنٹیئر کور بلوچستان وہ سیکورٹی دیکھ رہی ہے. تو یہ ایک ہولسم کریڈٹ ہے, کسی ایک انڈیویجول کا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ نیشن کا کریڈٹ ہے, اور اس طرح کی چیزیں جب اس طرح کی انویسٹمنٹس آئیں گی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان پروگریس کرے گا. بالکل. اس سے آخر میں مجھے صرف یہ بتا دیجیے, خواتین کا میں نے بڑا اہم رول یہاں پر دیکھا اور مجھے یہ جان کر بھی بڑا اچھا لگا کہ باقاعدہ طور پر خواتین کے لیے ایک کوٹا رکھا ہوا ہے, اور مجھے نظر آیا ان کے اندر وہ جوش اور وہ جذبہ جو یہاں پر دیکھا میں نے. چاغی سے بچیاں آئی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ بلوچستان کے مختلف ضلعوں سے میں نے یہاں پر دیکھا. ان بچیوں کو آگے لانے کے لیے, اور بلوچستان میں جس طرح کا ماحول ہے, جس طرح کا کلچر ہے, وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بچیاں تھوڑا پیچھے رہتی ہیں, لیکن اب ان کو آگے لانے کے لیے بھی کام ہو رہا ہے. تو مزید اس کے لیے کیا آپ کیا کریٹ کر رہے ہیں, یا کوئی جاب اپرچونیٹیز خواتین کے لیے؟ دیکھیے خواتین سوسائٹی کا سب سے اہم حصہ ہے, اور بلوچ سوسائٹی یا بلوچستان کی سوسائٹی کبھی بھی کنزرویٹو نہیں رہی, وہ لبرل سوسائٹی ہے, اور ہمیشہ سے وومن امپاورمنٹ پہ ٹرائبلی یہاں پر کام ہوتا رہا ہے, اور آج بھی وومن کو, خواتین کو انکریج کیا جا رہا ہے. آپ کو سن کے یہ بھی خوشی ہوگی کہ اس وقت ہمارے 4 ڈپٹی کمشنرز جو ہیں دے آر فیمیل ڈپٹی کمشنر بنی ہوئی ہیں, اور وہ کسی اور پروونس میں نہیں ہے اس طرح. تو وہ اور دور دراز علاقوں میں سرو کر رہی, اور لیٹ می ٹیل یو ویری آنیسٹلی دے آر فار بیٹر دین آور مین ڈپٹی کمشنر. سر اگر کوئی اناؤنسمنٹ یا کوئی ایسی خوشخبری جو بلوچستان کے عوام کے لیے یا پاکستان کے عوام کے لیے آپ دینا چاہیں؟ نوکنڈی میں ہم نے آج پلان کیا ہے کہ ہم یہاں پر ایک تو ٹاؤن کمیٹی اس کو اناؤنس کر رہے ہیں, اور سیکنڈلی ہم یہاں پر بجلی کا ترسیلی نظام لے کر آ رہے ہیں, جس میں ہم سولر پارک اور یہاں پر ونڈ کوریڈورس کی, بیکاز یہاں پہ ونڈ کوریڈور بڑا اچھا ہے, تو ان دونوں کی فیزیبلٹی کرا کے واٹ ایور سوٹس اس, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے بجٹ میں ہم نوکنڈی کے لیے مکمل بجلی کا بندوبست کر رہے ہیں ہر گھر کے لیے انشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ سر. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے تو پوری پاکستانی عوام کے لیے نہ صرف یہ بہت خوشی کی بات ہے, بلکہ وہ اس امید کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ ہی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, بلوچستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ انشاءاللہ یہیں سے ہی پاکستان کی مزید ترقی کا سفر شروع ہوگا. تھینک یو سو مچ سر آپ کا. ناظرین, جب زمین میں چھپے راز, زمین میں چھپے اللہ تعالیٰ کے خزانے جب آشکار ہوتے ہیں تو اس کو مٹیریلائز ہونے میں, مٹیریلائز کرنے میں, کیونکہ انسان نے مٹیریلائز کرنا ہے تو ذرا وقت درکار ہوتا ہے, ٹیکنالوجی نے اس کو مٹیریلائز کرنا ہے تو ذرا وقت درکار ہوتا ہے, اور اس پہ کبھی کبھی دہائیاں بھی لگ جاتی ہیں. آج ہم ریکوڈک پر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کتنا مالا مال رکھا ہوا ہے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے, لیکن اب جو اس کے ثمرات ہیں وہ عوام تک پہنچنے میں بس اب ذرا سی دوری رہ گئی ہے. وہ وقت بہت زیادہ دور نہیں رہ گیا ہے کہ جب بلوچستان ترقی کرے گا اور بلوچستان سے پاکستان ترقی کرے گا, اور یہ سلسلہ یوں ہی آگے بڑھے گا اور یوں ہی آگے پھلتا پھولتا رہے گا. اپنا خیال رکھیے, اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے, اور اچھی امید رکھیے, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو اچھی خبریں مل رہی ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے ہی ہے, پاکستان کے لیے ہی ہے, پاکستان کے عوام کے لیے بھی ہے. اللہ نے